शरीफ की लीडरशिप में जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, सड़कों का जाल बिछा, इमरान खान ने सी पैक के मंसूबे, तमाम मंसूबों को ख़त्म कर दिया गया। हत्ता कि उसको दिन रात एक ही काम था कि मैं किस तरह इनको दीवार के साथ लगाऊं। अगर ये जो वक्त उसने हमें जेलों में भिजवाने के लिए सर्फ किया, इसका आधा हिस्सा भी अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का हाल ये ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। अभी आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को सुन रहे थे कि सी पैक बंद कर दिया, फिर आधे से आधा वक्त भी अगर तरक्की पे लगाया होता, न कि जेलों में भर्ती किया जाए, भरा जाए, गिरफ्तारियाँ की जाएँ। और अफसोस तो ये कि बैरून मुल्क जाके ये कहते रहे कि AC भी उतरवा दूँगा, सहूलियात भी वापस हो जाएंगी, पक्खे तक लगा लूँगा। ये हम इंटरनेशनल फोरम पे जाके इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे और हम देखते रहे और नारे मारते रहे। बस यही हमने किया। सी पैक एक ऐसा मंसूबा, सच्ची बात है कि मैं बैरून मुल्क 12 साल रहा तो मैं वहाँ ये ख्वाहिश किया करता था कि अल्लाह, पाकिस्तान में भी ऐसी सहूलियात होंगी, वो भी तरक्की करेगा, उसके रोड्स भी वो 24 व्हीलर्स और 32 व्हीलर्स ट्रेलर्स जो हैं वो लेके जा रहे होंगे। फिर मैंने देखा खंजराब टॉप पे खड़े होके कि दुनिया का वो बुलंद तरीन मकाम जहाँ दो मुल्क मिलते हैं और वहाँ 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेलर मैंने जाते हुए देखा, बॉर्डर क्रॉस करते हुए। मैं बड़ा खुश हुआ, आंखों में आंसू थे यकीनन। गवादर खड़ा हुआ जाके तो मैंने वहाँ ये देखा कि दुनिया की गहरी तरीन बंदरगाह दूसरे तीसरे नंबर की अल्लाह ने हमें दे दिया। हैमर हेड है गवादर, एक तरफ पाँव पानी में उतरते हैं और एक तरफ गहरी तरीन बंदरगाह। मैं वहाँ खड़े होकर जब ये इंट्रो दिया कि 1954 में हमने गवादर ख़रीदने की बात की, 56 में ख़रीद लिया, $10 लाख दिए सल्तनत अम्मान को, और हमने चाहा उस वक्त भी, ये अज़हान क़ुलूब में तो होगा ना, प्लानिंग तो होगी ना, कि बुलंदो बाला संगलाख चट्टानों से हम गहरे पानियों में और गर्म पानियों में उतरते चले जाएंगे। लेकिन नहीं करने दिया गया। बैनुल अक़वामी साजिशें सामने आई, रोक दिया गया, रख ले गए। एक रील देख लेते हैं, झलकियाँ देख लीजिए। पहले चौथा सुतून की टीम जहाँ जहाँ पहुँची और हमने क्या क्या किया, बीमार भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन मैंने इस मुल्क के शहरी होने के नाते और बीइंग अ मीडिया पर्सन भी मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं अपने मुल्क की खूबसूरतियाँ भी दिखाऊँ और उसकी तरक्की में अपना किरदार भी अदा करूँ। और मेरी टीम के बहुत सारे जो ज़िम्मेदारान थे वो भी साथ गए। स्पेशली अब्दुल मजीद अराई साहब ने ख़ास तौर पे खंजराब और गवादर में शोल्डर फ्रीज़ हो गया उनका ठंड में, लेकिन उन्होंने मेहनत की। उनका नाम लेना ज़रूरी समझता था। पहले झलकियाँ देख लीजिए, फिर वापस आते हैं। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हो रहे हैं। आप पीछे जो देख रहे हैं कि वो चाइना की ही हुदूद है। उसके बाद हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, उसका आगाज होता है, वो शुरू होता है। पाक चीन दोस्ती के हवाले से बात करें, बल्कि यहाँ से जो वो संगे मील रखा जाएगा, जो रख दिया गया है पाक चाइना इक़्तिसादी राहता। ये वो सड़क है जिसके जरिए लाखों टन, और फिर तादेर अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, अरबों टन सामान भी जाएगा। हमारे मुल्क को फवायद भी होंगे, तिजारत में इजाफा भी होगा। हम इक्तिसादी राहदारी पे एक दफा फिर चलने लगे हैं। आपने हमारे साथ रहना है, शाना बशाना, कदम ब कदम। ये रायकोट तक 223 किलोमीटर का ये जो एक पैच है, चाइना टॉप से 0 पॉइंट से लेके रायकोट तक, ये हमारे हवाले किया गया था। इसका ख्याल भी हमने ही रखना है कि अब हम शाहराह कराक्रम से इस्लामाबाद, मोटरवे, कराची, गवादर और सारे रूट्स पे जाएंगे। एक दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी बंदरगाह। दूर से आपको एक ऐसा विजुअल दिखाते हैं, एक ऐसा मंजर दिखाते हैं कि जहाँ दुनिया भर से
वो हैवी ड्यूटी शिप्स जहां आया करेंगे, पूरी दुनिया से माल जहां आया करेगा, ये तजारती मरकज बनेगा। यहाँ से 110 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और वो सीपैक को दी जाएगी, उसमें शामिल की जाएगी। इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, लेकिन अगर ये धरती माँ पूछे कि तुमने मुझे क्या दिया, तो उस पर हम क्या करें? चाइनीज वो जो अपनी जान गवा बैठे इस शाहराए कराक्रम की तामीर में, उनकी यादगार पे भाई इस कब्रें तैयार है। ये भी यहाँ पे है कि 2 किसी वक्त भी तैयार की जा सकती है कि शायद वो मिल जाए। रासिब हबीबुल्लाह मजदूर अल्लाह का दोस्त। नाज़रीन, ये कुछ झलकियाँ थी जो हम खुद भी दोबारा देखना चाह रहे थे, आपको भी दिखाना चाह रहे थे। इसी पे बात करेंगे कि आज़म का दौरा किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 रोज़ा, उसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम देने की 2 तरफ़ा तजारत की बात हुई। उधर वज़ीर ख़ज़ाना का दबंग बयान भी सामने आ गया कि हमें दिवालिया करने की साजिशें हो रही हैं। ये आज साजिशों पे बात करेंगे कि 1965 में शोरश काश्मीरी लिखता है, हकीम सईद क्या कहते हैं, सलाहुद्दीन क्या कहते हैं, मजीद निज़ामी क्या कहते हैं, डॉक्टर असरार अहमद मरहूम वो क्या कहते रहे। साजिशें तो शुरू दिन से जारी थी, लेकिन उन साजिशों का हमने जब वो पॉइंट आ गया ना कि तरक्की रोक दो और बैरूनी साजिशों में शरीक हो जाओ, और फिर 9 मई को तो हमने सब कुछ ही देख लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब आगा इकरार हारून। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके आने का। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर मोहतरमा डॉक्टर प्रोफेसर शाज़िया अनवर चीमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और दरीना रफ़ीक़ कार सीनियर जर्नलिस्ट पेशावर से महमूद जान बाबर। बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपके वक्त देने का। आगा इकरार हारून साहब, आज़रबाईजान, रशिया, तेल, LPG सब कुछ, उधर से हमें धमकाना, दिवालिया होने की बातें, ये क्या साजिशें कब तक ये जारी रहेंगी, और जो अंदर से मिल जाते हैं उनका क्या करना है? फिर साहब अभी आपने बात की LNG की, LPG की, आज़रबाईजान की, और फिर आपने हमें ये जो रील अपनी दिखाई जो आपने काम किया है बहुत एक्सटेंसिव किस्म का, हम आपको फॉलो करते रहे एज ए जर्नलिस्ट ज़माने में। ये सारा बेसिकली अगर आप देखे जाए तो दुनिया के नक्शे पे इसको यूरेशिया कहते हैं। ये यूरेशिया सारा पाकिस्तान का जो विज़न था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, वो हमेशा से था कि यूरेशिया में ही रह के पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी उन्होंने SCO के लिए अप्लाई कर दिया, शंघाई कोऑपरेशन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। वो लेट हुई, 10 साल लेट हुई, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उनका ये यकीन था कि हमें यूरेशिया में रह के ही हम तरक्की कर सकते हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वो यूरेशिया में ही है। चाहे आप गैस की बात करें, चाहे आप फ्यूल की, पेट्रोलियम की बात करें, चाहे आप लिथियम की बात करें, चाहे आप गोल्ड की बात करें, तो इसी यूरेशिया में ही सब कुछ है। और अगर आप ब्रेजेंस्की की किताब पढ़ें, ग्रैंड चेस बोर्ड, जो कि आप बहुत बड़ा CIA का दिमाग समझा जाता है, तो उसने तो यही कहा था कि आपने अगर रोकना है अपने खिलाफ दुनिया को खड़े होने से, तो यूरेशिया को कंट्रोल करके रखना है, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया को कंट्रोल करके रखना है अगर अमेरिका सर्वाइव करना चाहता है 21st सेंचुरी से आगे। तो इसीलिए जो हमारा वेस्ट है उसने हमेशा यूरेशिया की तरक्की को रोकने की कोशिश की। यस, मसदूद किए रास्ते हमारे। एक राउंड पूरा कर लें अगर साहब। डॉक्टर साहबा, आपने इस पे रिसर्च पेपर्स भी तैयार किए, माशाल्लाह आला दिमाग हैं आप। तो ये जो साजिशें हैं, मैंने जैसे एंट्रो में भी जिक्र किया कि साजिशें तो पहले दिन से चल रही हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था महात्मा वाला, ये जब शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि ये उन्हें पता था कि कल को ये मंसूबे शुरू होंगे और ये तरक्की होगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये प्रोजेक्ट जो है जिस वक्त ये शुरू हुआ उस वक्त इसको सिर्फ एक किरदार समझा जा रहा था, और बहुत अरसा ये किरदार अंडर द रेडार जो है वो सरवाइव करता रहा। लेकिन ना तो कोई पब्लिक पॉपुलैरिटी थी, ना कोई कभी पब्लिक मैंडेट मिला, ना कभी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। लेकिन ये समझना बहुत बड़ी गलती होगी कि ये पहले दिन से ही एक प्रोजेक्ट नहीं था। एक बंदा जो कि कहीं से भी सियासतदान के फ्रेम में फिट नहीं होता, ना अपने कॉलो फेल से, ना अपनी पर्सनैलिटी से,
जिसकी मुझे उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में, उसकी प्रोफाइलिंग करने में हमेशा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और जो एडजेक्टिव मेरे जहन में आते हैं वो यकीनन पब्लिकली नहीं बताए जा सकते, बताने चाहिए भी नहीं। वो एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी एक जिम्मेदाराना मनसब के लिए उसको समझा ही नहीं जा सकता, इंसान के दिमाग में ये चीज आती ही नहीं। और फिर वो साजिशें इस तरह से चलती गईं कि वो कैसे सामने भी आया। 2018 में एक धमाका खेज किस्म का उसकी एंट्री भी हुई, और फिर उसने पाकिस्तान को जितना वो नुकसान पहुंचा सकता था उसने पहुंचाया। उसकी गवर्नमेंट का स्टार्ट केपीके से हुआ, और ये लोग अगर समझते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो 2+2 फिर करके देख लें कि सीपैक स्टार्ट ही केपीके से होना था, और सबसे पहला काम आके उसने वहां किया कि उसको वहां पे हॉल्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप उसको केपीके से इधर की तरफ लाया गया। लेकिन यहाँ पे फैजी साहब एक और, वो जो आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि दुख ये होता है कि अपने भी फिर मिल गए, और अपने आज भी मिल जाते हैं और बात को समझते हुए भी ना समझ बन जाते हैं, और अपनों ने भी मिलके ये सब कुछ किया। और बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि चाइना को कंटेन करना है इंडो पैसिफिक के अंदर, और किसी भी एंगल से करना है, चाहे एंगल ए है, बी है, सी है, आप कहीं से भी देखें, हमने उसको कंटेन करना है, और किसने कंटेन करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें अगर हम ये समझ लें कि ये साजिश जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर थी, जिसमें सिर्फ एक मुल्क इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो उसका नुकसान उठाया वो पाकिस्तान ने उठाया, क्योंकि वो साजिश का जो प्लेटफॉर्म था, जो उस पूरे के पूरा मंजरनामा था, वो पाकिस्तान के अंदर था, और उसको सहा फिर हमने, उसको फिर उसके आफ्टर मैथ को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, जहां पे हमारे तरक्की के प्रोजेक्ट रुक गए, जहां पे हमारे, आपने देखा होगा कि इस पिछले टेन्योर में कोई एक तरक्की का मंसूबा आप बता दें कि हुआ हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सिवाय इंतकाम के, एक बहुत छोटे लेवल का जो गली मोहल्ले का बुलिंग वाला इंतकाम होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बल्कि वो तो डॉक्टर साहब यहाँ तक बशीर मेमन साहब को कहा करते थे कि जिसको गिरफ्तार किया वो रिजवान रजी हो या दीगर हो, कि इसकी चीखें मुझे सुनवाई जाए, फोन करके लाइव दिखाया जाए। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा लें उस इंसान के कायद होने की, जो कि वो दावा करता है, उसकी सलाहियतों की। और अब अभी इतना केओस है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट का सरवाइव करना ही मुश्किल है। आप देख लें कि किस तरह से हम एक जगह से पेट्रोल की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पे हम लिक्विड गैस की बात कर रहे हैं, हम आज़रबाईजान में चावल जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त के ऊपर सब्सिडी बिल्कुल उसको खत्म किया जा रहा है, टैरिफ खत्म किया जा रहा है। इतना काम हो रहा है अंडर द सरफेस, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ दोबारा अपने इंतकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने इस बुरे तरीके से बदनाम कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि क्या आप इसमें कामयाब हो जाएंगे अपने 4-5 डॉक्टर साहब एक राउंड फिर करते हैं। लेकिन आपने जो बात की ना कि ये समझने वाले समझ जाएंगे ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, तो गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले मैंने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके मशीर साजिद तारड़ से बात की। उनसे मैंने सीपैक के हवाले से जो सवाल किया, उनका जवाब क्या था कि अमेरिका दे कहते हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, तारड़ साहब को सुनिएगा। मैं समझता हूं बिल्कुल आपने सही इस चीज को आइडेंटिफाई किया। सीपैक वाज वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन कंसर्न थे कि किस तरीके से जो चाइना है फ्लेक्सिंग देयर मसल, तो सीपैक लेकर वो सारी दुनिया को वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए उसके, और मैं समझता हूं कि खान साहब डिलीवर्ड इट मैटर ऑफ फैक्ट। खान साहब के, मैं आपको थोड़ा सा एक और बताना चाहूंगा, खान साहब के जो वजीर मवासलात थे उनका तो वीजा ही नहीं दिया जाता था चाइना। और आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने, मेरा मकसद डिलीवर किया बंद करके सीपैक को। सीपैक वाज द ओनली होप इन लास्ट 10 साल के अंदर, एक होप थी कि पाकिस्तान हैज अ फ्यूचर। लेकिन जब से इन्होंने सारा रैप अप किया उसके बाद अभी तक आप देख लें, अभी तक चाइना भी आपसे नाराज है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, उन्होंने भी दोबारा सीपैक के मंसूबे अभी शुरू किए, दरमियान में वो सारे प्रोजेक्ट छोड़ वापस चले गए। तो मैं समझता हूं उसके अंदर खान साहब पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। हाँ जी नाजरीन, अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स की, एक फ़र्द की, एक ज़िम्मेदार शख्सियत की बात सुनी आपने। वो अमेरिका में बैठ के, मैरीलैंड में थे उस वक्त, वो बाल्टीमोर में शायद,
وہاں سے بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کہا گیا، پریشر ڈالا گیا اور مان گئے مہاتما۔ آغا صاحب وہ کہہ رہے تھے میں ڈرتا نہیں، میں جھکتا نہیں، میں اڑ جاتا ہوں، اور ادھر آپ خود دیکھ لیں تارڑ صاحب نے واضح کر دیا، اور یہ اس وقت کے صدر کے مشیر تھے بالکل، جن سے وہ ورلڈ کپ لے کے آئے تھے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تارڑ صاحب کی بات کو میں لے کر آگے ایک بات پہ بڑھوں گا کہ ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس میں یہ بات میں نے، یہ سوال میں نے خود کیا اس زمانے کے جو فارمر منسٹر وہ ریلوے ہوتے تھے، بڑے سیزنڈ اپنے آپ کو جنرل پولیٹیشین سمجھتے تھے، میں نے انہیں کہا بنکا کے شعلے والے، جی میں نے انہیں کہا، میں کہ سر آپ کو احساس ہے کہ یہ جو آپ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے جو الزامات لگا رہے ہیں چائنیز فرم کے اوپر، یہ آپ کو احساس ہے کہ اس کا نقصان، اس کا امپیکٹ، اس کا جو ہے وہ اپنا سنو بال ایفیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا، جبکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور کیا آپ کو احساس ہے کہ امریکہ اس کو کیسے استعمال کرے گا؟ تو ان کے پاس میرا جواب نہیں تھا، لیکن ایک بات اس کے بعد میں نے دیکھی 4-5 دن بعد ایلس ویلز ہوتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ڈاکومنٹ دکھائے کہ جی یہ پاکستان کے اخبارات، یہ پاکستان کے پولیٹیشین، یہ پاکستان کے منسٹر کہہ رہے ہیں حکومت وقت کے ذمہ داران ایگزیکٹلی، اور وہ اس کو اتنا شدید استعمال کیا گیا سی پیک کے خلاف کہ انہوں نے ایک اس کہانی بنائی، خاتون نے ایک تصویر کشی کی کہ سی پیک کے بیچ میں کرپشن ہے، کہ جو کہ خود پاکستان کے سٹنگ جو ہے منسٹرز کہہ رہے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں اتنا زیادہ ہوا، آخری 1 منٹ لوں گا، کہ یہ بات جب چائنا میں ڈسکس ہوئی اور تو انہوں نے اس کا ریئیکشن آپ کو یاد ہے، بڑا سٹرونگ ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر صاحب میں بغیر کسی ڈاکومنٹ کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آنا تھا تو تب یہاں کیا حال تھا؟ قبریں کھدی ہوئی، جی جزاک اللہ، آپ یہاں جو تعفن تھا، یہ پی ٹی وی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے تعفن کی وجہ سے، اور سمیل جو تھی، اور یہاں پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ میں وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ نام نہیں میں لے سکتا، میں بھی کئی چیزوں کے نام نہیں لے سکتا، لوگوں کو پتہ ہے، لہٰذا ایشو یہ ہے کہ جب آنا تھا تب رکوایا گیا، اور جب شروع ہو گیا تو پھر خود آ کے روک دیا گیا۔ فیض صاحب آپ کو یاد ہوگا، اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی۔ میں یہی کہہ رہا فیض صاحب آپ کو یاد ہوگا، بہت ایکسٹینسیولی کور کر رہے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ سی پیک کو بڑا میگا ایونٹ کے طور پہ اپنا لانچ کرنا تھا، جس میں تھا کہ اپنا پریزیڈنٹ زی پنگ بھی آئیں گے اور پرائم منسٹر اس زمانے کے نواز شریف دونوں اکٹھے ہو کے ملیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے پوسٹ پون کیا اس دھرنے کی وجہ سے، تو عمران خان نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا ہے۔ بدتمیزی کا لیول دیکھیں کہ انسان کے، کہ آپ پاکستان کے سب سے دوست ملک کے واقع اپنے پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کر کے اس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس سے اگلے دن چائنیز فارن آفس نے اس میں بیجنگ میں ایک بریفنگ کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان کے حالات ہیں پریزیڈنٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بھی سی پیک کو نواز شریف نے رکنے نہیں دیا، اس کی بیگا جو ایونٹ یا اس کی انوگریشن اس طرح نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی 2015 میرے خیال میں فروری میں تھا، اس کو آفیشلی لانچ کر دیا گیا وداؤٹ اینی سیلیبریشن، جس کا مجھے دکھ رہے گا ہمیشہ۔ اور میں اور یہ فلیگ شپ پروگرام تھا بی آر آئی کا۔ سچی بات ہے اگر صاحب، ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ میں خود اس دن یہ جو ہم نے ابھی ریکارڈنگ کا کچھ حصہ دکھایا اور پروگرام کا کچھ حصہ دکھایا، تو جس دن وہ 223 کلومیٹر کی عالی شان اور زبردست روڈ بنا کے پاکستان کے حوالے کی گئی، تو اس فنکشن میں بھی میں موجود تھا، اور چائنا کے ذمہ داران تھے، جنرل صاحبان تھے، ہمارے ایف ڈبلیو کے NHA کے ذمہ داران تھے، اور سعادت مجھے یہ ملی کہ مجھے چائنیز جو آفیسرز تھے انہوں نے کہا جی آپ آج ہمارے چیف گیسٹ آپ بن جائے، ہم تو یہ کام کر ہی رہے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بھی بڑا خوشی کا مقام تھا۔ محمود جان بابر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ اچھا محمود بھائی، یہ بات ہو رہی ہے سی پیک کی، پھر بات ہوئی، ڈاکٹر چیمہ صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں، آغا اقرار ہارون بھی ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ سازشوں پہ سازشیں، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ 2013 میں کے پی کی حکومت بھی دے دی گئی پی ٹی آئی کو، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ سی پیک جیسے منصوبے آگے نہ بڑھ سکے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کراچی میں بھی اکٹھے اور مختلف کانفرنسز میں وہاں چائنیز دوست تھے جو ہمیں تو اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہویا، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں ایک چیز تو اس وقت بھی بڑی واضح ہو گئی تھی جب یہ اقدامات کیے جا رہے تھے، تو اس کے بعد اب تو سب کچھ سامنے آ چکا ہے
اور یہ جو IMF کے پیکیجز والے معاملے کو جب آپ ساتھ ملا کے پھر دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان کو IMF کا پیکیج نہ دینا، اس کے بدلے میں کچھ ایسی چیزیں مانگنا جن کے لیے پاکستان نے میرے خیال میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اور پیٹ کاٹ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. ہم نے اپنی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی صلاحیت حاصل کی تھی، نیوکلیئر سے لے کے کوئی بھی، تو وہ ہم نے تو اس طرح حاصل نہیں کی تھی کہ ہم ایک ترقی یافتہ قوم تھے اور ہمارے پاس پیسوں کی بھرمار تھی. ہم نے تو بہت مشکل سے یہ سب کچھ سہ کے یہ حاصل کیا تھا اور پیٹ کاٹ کے حاصل کیا تھا. ہمیں آفرز ہوتے تھے اور ان دنوں جو آفر ہوتے تھے وہ بھی اتنے کم ہوتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس آفر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ اتنی زیادہ یعنی ویل آف نہیں ہے، مالدار لوگ نہیں ہیں اور ان کے خود اپنے مسائل ہیں، اس لیے وہ تھوڑے سے وہ آفر ہو رہے تھے. لیکن اس وقت وہ بھی ہمارے لیے کافی زیادہ تھے. اس وقت جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کی لیڈرشپ نے جو یہ کام کیا کہ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں آپ کچھ بھی دیں، ہم یہ جاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اب اتنا یہ صلاحیت ہے کہ جو حاصل کریں گے اور یہ باقی معاملات بھی ہیں یہ ہم نے آگے جانا ہی جانا ہے. تو ان دنوں دونوں ادوار میں جب آپ فرق دیکھتے ہیں اور پھر جب یہ پچھلے 10 سالوں میں جو خصوصاً ہوا، خصوصاً پھر 3.5 سال میں جس طریقے سے یہ معاملات ہوئے، تو اس پہ آپ سے اور آپ سے کوئی بات دیکھی چپی تو نہیں ہے، ہمارے تو سامنے سب کچھ ہوتا رہا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ کھل کے کہیں بھی نہیں جا سکتی. اگر کھل کے کہہ دی گئی تو میرا خیال ہے کہ 9 مئی تو بہت معمولی سی چیز رہ جائے گی نا، وہ تو اتنا بڑا نہیں ہوگا. اس سے وہ تو کوئی اس سے تو بڑی بڑی باتیں سامنے آ جائیں گی. میں تو بولتے ہوئے بھی بہت سوچ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں کون سی بات کو روکوں. اب میں روکنے میں میری جان نکلی جا رہی ہے کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. میرا خیال ہے کہ بس ہم کچھ اور بول لیں تو بہتر ہو جائے. وہی کہہ رہا کہ اگر گویم زباں سوزد، اگر رکھتا ہوں کہ دلے وہ کیا مغز استخاں سوزد، اگر نہیں بولتا تو دماغ جلتا ہے اور زبان پہ لاتا ہوں تو زبان جلتی ہے. یہ فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے آپ نے بھی کہا وہ باتیں ہم نہیں کر سکتے جو پتہ ہے. محمود جان بابر نے بھی یہی کہہ دیا، آغا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی اس طرح کھل کے نہیں کر پا رہا. لیکن کہیں سے تو سرا پکڑنا ہے نا کہ اگر اس قدر وہ ملک دشمنی ہو، ترقی کی دشمنی ہو، ملک کے وقار کو، ملک کے استحکام کو، ملک کے آگے بڑھنے کو جو اس میں رکھنے ڈالیں، ان کا کوئی علاج اور حل بھی تو ہے نا. وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ علاج اور حل تو سیدھا سیدھا قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ہر سوال کا جواب مانگا جائے. اور اس قوم کو جواب چاہیے، اس قوم کو اس بات کے جواب چاہیے کہ آپ کی ایک پوری کی پوری گالیاں دینے کی بریگیڈ پورے یورپ کے اندر پاکستان کو کیوں بدنام کر رہی ہے. آپ کیوں یہ ساری دنیا کو فیبریکیٹڈ چیزوں کے ساتھ بتاتے پھر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ یہ کیوں ایڈمٹ نہیں کر رہے کہ اسٹیٹ کی اپنی ایک ریٹ ہوتی ہے اور آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کرنے کے بعد ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر سکتے ہیں. ایون یورپ میں اور امریکہ میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں کو 18 سال کی بغیر کسی بیل کے، بغیر کسی سنوائی کے ان کو قید ہو جاتی ہے. مور دین 18 ایئرز، جو کہ آپ کے یہاں عمر قید جو ہے وہ اس سے کم ہے. تو آپ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ کی ریٹ کو کسی کی شے کے اوپر چیلنج کیا اور جب اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں پکڑ ہونی شروع ہوئی تو اب ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ جو 27 سال کی اپنی جمہوریت کا اور اپنی پالیٹکس کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اس میں آپ کے پاس نہ پاپولیرٹی تھی، نہ کبھی آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ تھا، اور آپ ایک کرافٹڈ اور انجینئرڈ حکومت آپ کے حوالے کی گئی تھی. اور پھر وہ کس نے حوالے کی تھی؟ اور ان لوگوں کو بھی یہاں پہ آ کے پر جلتے ہیں نا فیضی صاحب، جو جس بات پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کہاں آ کے ہمارے جو ہیں وہ ہم بھی فمبل کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں آ سکتا تھا، یہ ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہم پہ مسلط کیا گیا. تو وہاں پہ بھی، اور میں یہ اسمیل کر رہی ہوں کہ یہ احتساب کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ کلپریٹ جن کے نام لیتے ہوئے آج ہمارے پر جل رہے ہیں وہ بھی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ یہ اتنی بڑی اور اتنی ڈارکیسٹ کانسپیریسی ہے پاکستان کے اگینسٹ کہ اس سے زیادہ پاکستان کا نقصان نہیں ہوا ہے. آپ اور ایشو کیا تھا؟ ایشو صرف یہ تھا
کہ آئیڈیولوجیکل گلوبل ساؤتھ کے اندر ایک آپ کو ہب چاہیے تھا جہاں پہ آپ پپٹ کی طرح ایک سٹیٹ کو سوئنگ سٹیٹ بنا کر چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. آپ اپنے ہائر ایجنڈا کے لیے ہم جیسے غریب ملک کو کیسے بلی کا بکرا بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد IMF کو ہمارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں, جبکہ آپ کا ایجنڈا پاکستان تھا ہی نہیں. آپ کا ایجنڈا تھا آئیڈیولوجیکل گلوبل ساؤتھ کو کنٹرول کرنا, اور اس کے کی پلیئرز میں پاکستان اسٹریٹجیکلی تو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, اس کے کی پلیئرز میں نہیں آتا, تو کی پلیئرز پہ تو آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا. تو آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کا گراؤنڈ ہمیں بنا لیا, اور پھر ہمیں بنانے کے بعد اب آپ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. تو ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں دیرینہ دوست, جیسے کہ آذربائیجان, آج بھی پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے آذربائیجان کے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بھائیوں کا رشتہ ہے, کوئی نہیں ہے. تو ہمیں مدد مل جائے گی, ہم اس IMF کے شکنجے سے بھی نکل جائیں گے. یہ آپ کتنا ہمارے ساتھ گنڈا گردی اور بلنگ کر لیں گے, لیکن آپ بلنگ کریں گے کہ آپ کی مرضی کا پپٹ آپ کو یہاں پہ چاہیے, اور وہ پپٹ جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں ویسٹ کو آنکھیں دکھاتا ہوں اور ریاست مدینہ بناؤں گا, اور ایبسولوٹلی ناٹ. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا مڈل ایسٹ کا ایک بہت بڑا اسی طرح کا ایک پپٹ تھا جو ساری زندگی میں اس ملک کا نام نہیں لوں گی, اینٹی ویسٹ بات کرتا رہا. بعد میں پتا چلا اس کی اپنی اینٹی ویسٹ تقریریں جو ہے وہ CIA لکھ کے دیا کرتا تھا. تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ان چند ڈس اورینٹڈ یوتھ کو, خواب بیچنے والے ان مجذوب لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ترقی راتوں رات نہیں ہوتی. ایک بہت لانگ اور بہت پینفل پروسیس ہے جس کے پیچھے ایک فریم ورک ہوتا ہے, اور ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کو بہت حوصلے سے ترقی حاصل کرنی ہوتی ہے. یہ اوور نائٹ صبح اٹھ کے ہم ترقی یافتہ نہیں بن سکتے ہیں. آپ ان کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں, آپ ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے. آج پورے کا پورا زلمے خلیل زاد سے لے کر پورے کا پورا جو ہے ویسٹ جو ہے وہ کیوں اس چیز کے اوپر تڑپ رہا ہے کہ اس بندے کو لے کے آؤ ہیومن رائٹس اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب پھر وہ ابرار لگ جیسے روتے ہوئے پھر گا رہے ہوتے ہو اور گنے چوپ ہو. تو بس اس طرح ہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. نہیں, جب ایک بات پہ میں ختم کروں گی فیضی صاحب کہ جمہوریت کی بات آج ان کو نظر آ رہی ہے 2018 کے الیکشن میں, جہاں کوئی ہمارا اپنا, آپ اس وقت آئی وٹنسز میں سے تھے, اور سین میڈیا نے اس پروجیکٹ کا حصہ بننے سے سیزن میڈیا نے انکار کر دیا تھا. کوئی عقل مند آدمی, ان کو پیرا ٹروپرز لانچ کرنے پڑے تھے راتوں رات, مساج پارلر اور بیوٹی پارلر سے لوگ بلا کر بنانے پڑے تھے. یہ بات صحیح ہے. عقل والے بندے نے ان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا. تب ویسٹ نے کیوں نہیں کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن دنیا کی تاریخ کا رگڈ ترین اور انجینئر ترین الیکشن تھا؟ میں نے تو ڈاکٹر صاحبہ, جو میں جب یہاں سے گیا, ریاست مدینہ نے مجھے قبول کرنے سے مزید انکار کر دیا. وہ اس دن تھا جب باجی علیمہ کی مشینوں کی بات ہوئی, تو میں نے یہ کہہ دیا کہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں, نبی آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر فاطمہ محمد کی بیٹے بھی چوری کرے گی تو میں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. بس پھر ساڑھے زبان کٹی گئی. آغا صاحب, پھر میں مؤوس بھائی کی طرف بھی جاتا ہوں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے ایک دبنگ بیان دے دیا ہے, اور پہلے بھی گزشتہ دور میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا, پھر ہمیں خمیازے بھگتنے پڑے, دیکھے ہم نے. اب آذربائیجان, چائنا, رشیا, ایران, ترکی, سعودی عرب, ایران اور سعودی عرب کا ملنا, اس میں پاکستان کا اہم ترین کردار ہو, اس ساری صورتحال میں, اور ادھر سے اگر انٹرنیشنل ہم سازشوں کی بات کر ہی رہے ہیں, ناصر بٹ صاحب نے کیس جیت لیا ہے بھائی جان لندن ہائی کورٹ سے, وہ ارشد ملک صاحب والی ویڈیو بنانے پہ. اچھا ہاں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ میں سے ہے. دیکھیں ہمارا میڈیا اس کو کیسے چلاتا ہے, لیکن بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کو اخلاقی ایک اور فتح ملی ہے. دیکھیں میں نے اس کو آج پوری جو ان کی انہوں نے ناصر بٹ صاحب نے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ اس کو کیس کو بتایا, لندن کورٹ نے, ہائی کورٹ, لندن ہائی کورٹ نے, کورٹ نہیں خالی, کورٹ تو بہت ہے, لندن ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کیٹاگوریکلی ناصر بٹ کا جو اپنا اسٹیٹمنٹ تھا اس جج کے بارے میں بالکل ٹھیک نکلا ہے, اور اس جج کو کسی نے کوئی پریشرائز نہیں کیا تھا, اور وہ ایون جج کی جو اگر کوئی ویڈیوز بنی بھی تھی تو وہ ٹھیک تھی. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں ایک مورلی جتنی بڑی بوسٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیس ہوئی ہے میاں نواز شریف کو اس پرٹیکولر سارے ایشو میں.
اب وہ دیکھنا یہ کہ کیا ہمارا میڈیا اس کو کیسے لیتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ابھی تک جو ہے وہ کچھ لوگوں کے سحر میں ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. وجہ ریزن نہیں مجھے نہیں پتا ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی ڈار صاحب کے اس کی, مجھے ایک وہ مصرع یاد آ گیا کہ شب ہجراں کے جاگنے والوں کیا کرو گے اگر سحر نہ ہوئی. بیوٹیفل. تو ابھی تک ہم سحر میں ہی ہیں, اندھیروں میں ہی ہیں. بالکل. جہاں تک آپ نے ڈار صاحب کے سٹیٹمنٹ کی بات کی جو انہوں نے کل دی ہے, اس کے بعد تو بات پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جیو پولیٹیکل کا وکٹم ہو رہا ہے. محمود جان بابر بھائی, یہ بتائیے, یہ جو وکٹم ہو رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کا بیان آ جانا, پھر یہ سازشی جو تھیوریز ہے, بلکہ تھیوریز نہیں, اب تو پریکٹیکلی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. وہ لندن کی عدالت کرے تو وہ تو یورپ ہے, وہاں تو خود مہاتما کہتے ہیں کہ وہاں ناانصافی ہوتی نہیں ہے. یہاں اقامہ اور پھر پاناما سے اقامہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تاریخ کن الفاظ میں یاد رکھے گی ان سارے معاملات کو؟ میں اس حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں. جی. یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں آئے تھے نا, ان کو کچھ لوگ لے کے آئے تھے اور ان لوگوں نے ان کو پروموٹ کیا تھا. اور ہم جو میڈیا کو آج گالیاں پڑ رہی ہیں کہ میڈیا نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا, اس وقت میڈیا کو جو احکامات جاری ہوتے تھے کہ جلسہ رات 11 بجے ہوتا تھا اور ہمیں صبح 7 بجے سے اس کو دکھانے کا حکم ہوتا تھا کہ جی وہ صبح 7 بجے سے ایکٹیویٹیز کو دکھائیں. یس. کنٹینر لگ رہا ہے, کرسی لگ رہی ہے, ایک گانا آ گیا ہے, ڈی جے بٹ نے فلاں دھن تیار کر لی ہے, ابرار الحق آج فلاں شرٹ پہنیں گے, اور وہ جو فیصل چودھری کیا نام ہے وہ جو سینیٹر صاحب تھے وہ آج فلاں نعرہ لگائیں گے. عمران خان نے کپتان کے جوتے پہن لیے ہیں اور آج انہوں نے ویسٹ کوٹ پہن لی ہیں. تو جب کپتان کا جب آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں, جب میڈیا کپتان کا ورڈ استعمال کرتا ہے, یہ ایک ٹلٹ ہے, ٹلٹ. آپ اس بندے کو اپنا رہنما اور اس کو لیڈر تسلیم کر کے اس کو آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کپتان جو ہے ایک ورڈ آپ کسی کے لیے نیگیٹو ٹرمینالوجی بھی استعمال نہیں کر سکتے. جس طرح چور نہیں کہہ سکتے اسی طرح آپ کسی کو کپتان نہیں کہہ سکتے. لیکن جس طریقے سے میڈیا سے وہ کہلوایا گیا, وہ جن لوگوں نے کہلوایا وہ کدھر ہیں؟ آپ ایک بندے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو انصاف کے تقاضے کے مطابق یہ پوچھوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا, جب تک وہ ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ میری اور آپ کی باتیں جو ہیں میرے لیے بڑی معنی نہیں رکھتی. کیونکہ جو تیار کرنے والا ہوتا ہے اس کا جو کارندہ ہوتا ہے, آپ کارندوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ آپ اصل والے لوگوں کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ان کا نام ہم کیوں نہیں لے رہے کہ کون انہیں لے کے آیا؟ 6-7 لوگوں نے ان کے لانے میں تیاری. وہ ان کا نام خود ہی لیے جا رہے ہیں, ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جس طرح آپ شعر پڑھتے تھے نا, وہ پہلے آبادی پھر میں وہ ایک احمد فراز کا شعر ہے کہ میں تیرا نام کہہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے, کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں. جو بہار آئی ہوئی ہے نا, یہ کس ہوا نے اس کو اس طرح بڑھا کے آج یہاں تک لے کے آئے ہیں. میرا خیال ہے ان لوگوں کا نام اس کے ساتھ چلتا رہنا چاہیے. اگر ان کو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی کچھ ہونا چاہیے, ورنہ میری اور آپ کی ساری باتیں جو ہے نا اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. دوسری آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی کہ وہ کھل کے کیوں آ رہے ہیں. اس وقت امریکہ کو بھی کھل کے سب پتہ چل چکا ہے کہ میرے دنیا, اگر یہ دنیا ایک گھر تھا اور اس میں سب لوگ رہ رہے تھے, تو کچھ لوگوں نے ایک طرف اپنے گھر ہی میں دیوار چڑھانی شروع کر دی ہے, اور اب میرا اس دیوار کے بعد میرا وہاں تک ایکسیس نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اس کی پریشانی بنتی ہے. اس کو ایسے لوگ چاہیے ہیں کہ جو اس دیوار کو بننے سے روکیں. اس دیوار کو بنانے میں پاکستان کے کچھ لوگ بھی رکاوٹ ہو سکتے ہیں, باقی ممالک میں بھی ان کو پپٹس چاہیے, لیکن اگر ان کو نہیں ملے تو اس کی پریشانی بنتی ہے. پھر زلمے خلیزات کا آنا بنتا ہے. پھر افغانستان کے سابق فارمر جو 22 چیف تھے وہ میرا خیال سگنل ایشو ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہے کہ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جانا, اس کے بعد میاں صاحب کی پہلے جس طرح پاناما کے اندر پورا کھنگال کے رکھ دیا گیا, جیل, ان کی اہلیہ کو مرنا پڑا اس لیے کہ یہ کہتے تھے خدا نہ خاصہ ڈرامہ ہو رہا ہے. وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک دفعہ کہا نا کہ سچا ثابت ہونے کے لیے جان دینی پڑ گئی. یہ سب کچھ دیکھا, اب یہ فیصلے جو بیرونی عدالتوں سے آ رہے ہیں
اس پہ ہم بھی ماشاءاللہ اچھی جو ہے وہ پیکیجز دیتے ہیں اپنے عدالتوں کو، 7ویں نمبر پہ دنیا میں، بہت سارے کیسز بھی ہیں جو بھی انہوں نے فیصلے بھی کرنے ہیں. کیا وہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں آپ کے ہر طرف جہاں دیکھیں وہاں ایسی صورتحال ہے؟ نہیں، ایسی صورتحال تو بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک حقیقت کو نہ سمجھنے کی ایک وائرل جو ہے وہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، اور آپ اس طرح کے کتنے ہی کیسز جو ہیں وہ لے آئیں. آپ 2 اور دن میں دیکھ لیجئے گا کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر نہیں ہوگا. بات حقیقت ہے، بہت سے اس سے پہلے بھی نون لیگ پہ مقدمات ایسے بنے ہیں جس میں وہ باعزت بری ہوئے ہیں، اور لیکن وہ جو ایک تکرار ہے وہ عام زبان کے سے نہیں ختم ہو رہی ہے. تو یہ 2 ڈیفرنٹ میکنزم ہیں، ایک ہے سچ کا ہونا اور ایک ہے سچ کا سمجھا جانا. سچ آپ کے سامنے ہے کیا؟ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ سچ کیا ہے. اس کے لیے آپ کو عقل چاہیے، کوئی عاقل آدمی ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور میجورٹی سچ کو سچ کی بنیاد پر نہیں سمجھ رہی ہے تو پھر اس کے سامنے سچ کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنا جو اس کا جو ورچوئل جو اس کی پریزنس ہے، اس کی جو سوشل میڈیا کی پریزنس ہے وہ بہت کم ہے، بہت کمپرومائزڈ ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سچ بتانے کی میں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوشش کر لوں گی، لیکن اس کا امپیکٹ فیکٹر اتنا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نیچے 4-5 انتہائی بے رحم اور بد تہذیب قسم کی گالیاں ہوں گی. اور خاص طور پہ خاتون ہونے کی وجہ سے تو یہ باقاعدہ ان کا ایک مینڈیٹ ہے اس ریاست مدینہ کے ٹھیکیداروں کا کہ آپ نے بہت ہی بیہودہ قسم کی گفتگو کرنی ہے اور ڈائریکٹ قسم کی گالیاں دینی ہیں. تو اگلی دفعہ دیکھیں گے یہاں پہ سچ لکھنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنا سچ لکھ پائے گی، کتنا سہ پائے گی. تو ایک تو یہ اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اس اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں، یقیناً توجہ میں ہوگی بھی صحیح، کہ آپ کی جو ورچوئل پریزنس ہے وہ بہت کم ہے، اور صرف لوگ سچ بتانے سے سچ کو اس طرح سے پھیلا نہیں پاتے. آپ کے بہت سے کام جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، آپ کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ پریویل نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ آپ اس کو بہت سسٹمیٹکلی اور بہت ارینج طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑی انویسٹمنٹ کریں. اس پہ باقاعدہ ساری دنیا کے اندر لابینگ فرمز ہوتی ہیں اور یہ ایک لیگل کام ہے. ہر بندہ عقل کل نہیں ہوتا. اپنی بات کہنے اور کہلوانے کے لیے بھی لوگ سیمیوٹیشنز ہائر کرتے ہیں، لنگوسٹ ہائر کرتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو باہر دھکے کھا رہے ہیں تو ہمیں بھی شاید کہیں نوکری مل جائے. بہرحال پوائنٹ نہیں تو آپ کو وہ مہاتما کہا کرتے تھے لوگ لائن میں لگے ہوں گے پاکستان آنے کے لیے، تو آپ آئی تھی لائن میں لگ کے یا نہیں؟ جی میں بالکل ان کے ٹینیور میں آئی تھی اور شدید اکنامک سٹرینگولیشن میں کام جو ہے اس کے ملنے کا، کیونکہ میں اس کام سے پہلے کسی بھی ایسی جگہ پہ کام نہیں کر رہی تھی کہ میں راتوں رات صبح اٹھ کے ہاتھ دھو کے اینالسٹ بن سکتی تھی. تو میں اس گروپ کا حصہ نہیں بنی تھی. تو میں شدید اکنامک سٹرینگولیشن میں اور شدید بے روزگاری میں اپنا وقت گزار کے میں ماسٹرز کر کے آئی ڈینمارک سے. تو شدید مایوسی کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو پھر ایک پی ایچ ڈی اور کر چھوڑتے ہیں، یہاں تو کام نہیں ہے. تو یہ عمران خان کے دور میں ہوا کہ آپ یہاں پہ جن لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ لوگوں پر تو یہ بیتی ہوئی ہے کہ کس طرح سے سارے کا سارا جو میڈیا فنڈز تھے جو نیوز ایجنسیز کو دینے تھے وہ سارے کے سارے کیسے چودھری فواد جو ہیں وہ اپنی منسٹری میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وہ 10-10 ہزار گالیاں دینے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے کہ بیٹے تو نے ہر وہ حق اور سچ بات کرنے والے کو گالی دینی ہے اور ایسی گالی دینی ہے کہ دوبارہ وہ شریف آدمی تو پھر اپنی سپیس چھوڑ جائے وہاں. ڈاکٹر صاحب گالیاں نکلوائی جائیں گی تو پھر منہ سے جھاگ تو نکلے گی نا. اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے سب کچھ. آغا صاحب جس قدر ہم نے وہ دیکھا، میں نے آپ نے بھگتا، ہمارے دوستوں نے بھگتا، میں یہی کہہ لگا تھا. جو مطلب میں تو سچی بات یہ کہ کیا کہوں، پھر ہم لوگ وہی تھا نا، وہ ان دنوں بھی ڈاکٹر صاحب پاکستان آئی ہوئی تھیں جب محسن جمیل بیگ صاحب کو اریسٹ کیا گیا، تو وہیں سے پھر ہمیں کہنا پڑ گیا کہ وڈا آیا تو کپتان جا چھڑ دے ساڈی جان. بڑا پاپولر ہوا تھا وہ آپ کا. یہ اب بات یہ ہے کہ جس طرح محمود جان بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے ذہن بنائے جاتے ہیں،
ہم بھی نعروں میں لگ جاتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اب سمجھانے کے لیے جو ڈاکٹر صاحب کہیں گے سچ، اصل سچ جو ہے، یعنی سچ تو سچ ہی ہوتا ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں جی، ویسے تو نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ ایکچولی فیلڈ تو ڈاکٹر صاحبہ کی ہے، جو ان کی پہلی پی ایچ ڈی میرے خیال میں اسی میں ہی ہے. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اور میں نے یہاں پہ بھگتا ہے، اور ابھی تک ہم اس کے جو ریپرکشنز تھے، جو ڈیمیج ہوا تھا، اب ہم نکل نہیں ابھی تک پائے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ یعنی کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ہر بات کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج حالات کچھ اور ہے اور کل ہو سکتا ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ آ جائے. دیکھیں آغا صاحب جو مرضی ہو، دیکھیے پروجیکٹ آتے کون سی دے سکتی ہے پاکستان میں؟ مجھے یا آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں، مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے. بالکل نہیں چاہیے. میں اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں 2-2 3-3 4-4 اس ملک سے، میں نے ایک ہی حلف ہے میرا کہ حب الوطنی شطر الایمان، جی آپ ہمیشہ ایمان کا حصہ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں ایمانی تقاضا پورا کروں، میرا فرض ہے، میں کٹ مروں گا اس دھرتی کے لیے، میرے بچے بھی قربان. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی سچ بولنے والوں کو سائڈ پہ کر دو اور وہی گندی گالیاں دینے والوں کو اوپر لے. لیکن پھر ہمارے جو دوست ہیں پشاور سے، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے نا کہ پھر آپ سچ پورا لے کر آئے نا کہ اس کو بنانے والے کون کون تھے. یہ کیا بات ہوئی کہ پھر صرف ایک بندے کو، آپ پولیٹیشین کو آپ اٹیک کر رہے ہیں؟ جو بنانے والے تھے وہ پھر آج سین میں کوئی نہیں ہے، وہ پھر کسی اور کو بنا کے کسی دے دیں گے آپ کو. نہیں، مجھے یہ امید ہے بلکہ یقین ہے حافظ صاحب سے کہ ایسا نہیں ہوگا. میرا یقین ہے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہے. ڈاکٹر صاحبہ یقیناً دھوکے کھائے ہیں، یقیناً نعروں میں آئے ہیں، یقیناً ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے آہنی ہاتھوں سے نمٹا بھی جائے گا اور ملک ترقی کرے گا. ترقی کر بھی رہا تھا، آج انہی سازشوں کا ذکر ہوا ہے. یہ تیقن تو بہرحال رکھنا چاہیے نا، نا امیدی تو نہیں ہونی چاہیے. کیا کہیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے نا امیدی. وفاداری جو ہے وہ بہرحال وطن سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری وفاداری میرے باپ کی قبر کے ساتھ ہے. اگر میں اس جگہ پہ، جتنی جگہ پہ ان کا جسد خاکی سمٹا ہوا ہے، اگر میں اس جگہ کی ساتھ بھی وفادار نہیں ہوں تو پھر میں زندگی میں اور کس چیز کی وفاداری کر سکتی ہوں؟ تو میں، اور جہاں وہ ہے اور وہ پاکستان میں ہی ہے، تو میں باپ کی قبر تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں. تو پاکستان کے لیے دکھ اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن دکھ اور تکلیف کا محسوس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ صرف ایک طرف کی بات کرتے جائیں، آپ کنارہ کشی کر لیں سچائی سے. اگر ہم نے اپنے لیے آسان رستے ڈھونڈنے ہوتے تو ہم 3 لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تینوں کو بہت اچھی آفرز بھی جو ہیں کہ آپ آن بورڈ ہوں اور اس کے بعد آپ اس کا حصہ بنیں. یہ حب الوطنی ہی تھی کہ ہم اس چیز کو فورسی کر گئے کہ یہ ایک ایسی افریت جو ہے بنائی جا رہی ہے ایک فیکٹری کے اندر، ایک ایسا فرینکنسٹائن کا پروجیکٹ ہے جس کا حصہ ہمیں نہیں بننا، اور اس کو ہم نے بھگتا کہ بے روزگاری دیکھی، پرابلمز دیکھے. ہر بندے نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو پے یور بلز. تو ہمارے کوئی ایسا ہم کوئی بہت وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ ہمارے یہ ایشو ختم ہو جائیں. یہ ہماری زندگی کے ساتھ، مرنے کے ساتھ ہی ختم ہونا ہے کہ اس مہینے کے بلز کیسے پے کرنے ہیں. تو ہمارے پاس یہ بہت آسان راستہ تھا کہ ہم اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے. ہماری وطن سے محبت. لیکن بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن بات یہ نا، امان اللہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ یار وہ اتنی امیر ہے اور تم، انہوں نے کہا جی میں ویسے ہو نہیں سکتا امیر نا، ہم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آغا صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا شکریہ. یہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ قبریں یہاں پہ ہیں اور بزرگوں کی. پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا، تنقید بھی ہوئی اوورسیز کی جانب سے، لیکن باتیں بالکل کلیئرٹی والی تھی کہ سعودی عرب امارات میں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے، وہ جاب کر رہے ہیں. ترسیلات زر تو وہ اصل بھیج رہے ہیں، اور جہاں پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں، وہ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ابا مر جاندہ ہے تو اس کو دفنا کے اور باقی کی جائیداد جو اپنے حصے کی بیچ کے اور چلے جاتے ہیں. اس ملک کے ساتھ وفاداری جہاں جہاں ہے اس کو رکھنی پڑے گی. لیکن جنہوں نے اپنے پاسپورٹ، الحمدللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب مجھے پاسپورٹ، میں ایلیجیبل تھا پاسپورٹ کے لیے، لیکن جب میں نے یہ سنا نا کہ مجھے یہ اوتھ دینا پڑے گا
کہ اگر میرے ہوم لینڈ میری مادر وطن پہ وہ ملک حملہ آور ہوتا ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. میں جوتے کی نوک پہ رکھ دیا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.